वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट10 में खुश आमदीद। आई एम योर रोजीना सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और कल के रोज़ से आज के दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि कल का आपका दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरा होगा। पूरे शहर में बहुत ही चहल पहल थी। जश्न आज़ादी का जो जश्न था वो अरूज पर था और तमाम शहरी उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट, अल्लाह ताला इसी तरह से आपके चेहरों की मुस्कुराहट को बरकरार रखे, आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हों, क्योंकि हम सब की इंडिविजुअली कामयाबी में ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की फलाह बहबूद है। अगर हम अपना अपना इनफरादी किरदार अदा करते रहेंगे तो मुल्क की सालमियत, फलाह बहबूद और तरक्की में हम अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे। तो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए जरूर ख्याल करें, जरूर अच्छी सोच रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा से आपको फायदा देता है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके मुश्किलात आसान होती चली जाती हैं। रब की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करती है। अल्लाह करे कि आपका आज का दिन और आने वाला हर दिन बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत हो। और मौसम का हाल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना दिन भर के जो रूटीन है उसे प्लान कर सकें। अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी सफर करना है उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि मौसम का हाल किस तरह से है। बहुत शदीद गर्मी में जो है वो सफर करना में थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो मौसम की क्या सूरत हाल है, आज का दर्जा हरारत कितना है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक जो मौसम में हमें शिद्दत महसूस हो रही है, गर्मी की तपश, पिछले कुछ दिन से हमें जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस इस वजह से हो रही थी क्योंकि उतनी ज्यादा तपश नहीं थी, हीट नहीं थी, लेकिन हब्स का हाल बरकरार है और हब्स की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो सांस लेने में मसला हो जाता है, हेल्थ के बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि ऐसी जगहों पर बैठे जो खुली हों, हवादार हों, और खुली हवादार जगहों के लिए जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी होनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी होती है तो उससे बड़ा आपकी सेहत पे भी इफेक्ट जाता है, आपकी आंखों को भी अच्छा लगता है और पूरे शहर का जो माहौल है वो भी खासा बेहतर हो जाता है। अगर आप आउट ऑफ सिटी का सफर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे औकात में करें, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकलें या थोड़ा सा लेट नाइट निकलें ताकि आप बासानी गर्मी की शिद्दत से बच सकें और आपकी सेहत बरकरार रहे, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी गर्मी का मौसम जिस तरह से गर्मी गुजरती चली जा रही है, अभी अगस्त आ गया, सितंबर तक हम उम्मीद करते हैं कि गर्मी खासी इसमें कमी वाक़या हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखें, घर से बाहर गैर जरूरी निकलने से इज्तनाब करें और घरों से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को और सर को अच्छे से लपेटे पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। और दरख्त की बात मैंने की थी, हमारे माहौल को साफ सुथरा रखने में, खूबसूरती को बढ़ाने में, और जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हर दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, अगर इसमें हमें कमी लेकर आना है तो दरख्त लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी जब से स्टार्ट हुआ है, हम आज़ादी के हवाले से भी बात करते हैं तो हम ये खास तौर पर इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं तमाम देखने वालों को कि अगर आप चाहते हैं कि इस जश्न आज़ादी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक पौधा लगा दें, क्योंकि फैसलाबाद में ऑलरेडी शजरकारी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पौधा लगाने की कितनी अहमियत है, पौधा लगाने से हमारा माहौल कितना साफ सुथरा हो जाएगा, माहौल के साथ साथ दरख्त वैसे कितना ज़्यादा, देखिए अगर आपके इर्द गिर्द दरख्त होते हैं तो आप उसकी छांव में जाकर बैठ सकते हो, परिंदे उसकी जो है वो जाके शाखों पर बैठ सकते हैं। तो बहुत सारी, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि चरिंद परिंद के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शजरकारी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि पौधे की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको लगाना कितना जरूरी, माहौल पे कितने ज्यादा खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। इसके हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मोहम्मद अली नारू और इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों? पहले तो आप दोनों की जश्न आज़ादी कैसी गुजरी, कल का दिन कैसा रहा? क्योंकि मैंने देखा बड़ा लोगों में जोश व खरोश था और इस हवाले से प्लांटेशन के हवाले से भी हम बड़ा जोर देते रहे। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी आपने देखी पौधों के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से? जी बिल्कुल जीनत, कल का रोज़ ज़ाहिर बात है योम आज़ादी, जश्न आज़ादी एक अलग ही वलवला होता है, एक अलग ही जज्बा होता है। जैसे भी हालात हों, जो भी हों, मुल्क से मोहब्बत तो सबसे अव्वलीन तरजीह होती है और हर शहरी का जो फ़र्ज़ भी बनता है और वो अपने तौर पर मनाता हुआ भी दिखाई देता है, जश्न मनाता हुआ हमें नज़र आता है। और कल भी जो कि योम आज़ादी था, शहरियों ने भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया है 14 अगस्त को, और बहुत ज़्यादा तकारीब भी हुई शहर भर में इसी सिलसिले में, वो निजी तकारीब हों या सरकारी की दी गई हों, तो हर जगह पर हमें जो योम आज़ादी के रंग वो
دکھائی دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پلانٹیشن کی بات کی کہ پودا کوئی ایسا لگائے گا، تو بالکل جو این جی اوز ہیں ان کی سطح پر، اور بالخصوص جو ہمارا محکمہ پولیس ہے، ان دنوں انہوں نے گرین انیشیٹو کے نام سے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے تھانوں کے ارد گرد اور شہر میں، تو وہ بھی ہمیں شجر کرتے ہوئے دکھائی دیے. اوور آل اگر کل کے روز کی بات کی جائے تو جو یوم آزادی ہے، ایسا سوچا نہیں جا رہا تھا کہ اتنا زبردست انداز میں منایا جائے گا، کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے، شہریوں کے معاشی حالات بھی کچھ تھے، کچھ مسائل بھی تھے مہنگائی کے، لیکن پھر بھی جو تمام رکاوٹیں ہیں، تمام مسائل ہیں، تمام پریشانیاں ہیں، ان کو پس پش ڈالتے ہوئے شہری آگے بڑھے ہیں. اور جیسے کہ ماضی میں جو یوم آزادی کے رنگ ہمیں دکھتے تھے اور جس جذبے کے تحت منایا جاتا تھا، وہ سارا ہمیں نظر آیا. کہیں پر ایونٹس ہوئے، کہیں پر شوز ہوئے، کہیں پر کار شوز کا ارینج کیا گیا، کہیں پر کرکٹ میچ آزادی میچ کے نام سے منسوب کیے گئے، کہیں پر کھیلوں کے نام ساتھ وہ متعارف کروائے گئے یوم آزادی کے طور پر. تو اوور آل اگر دیکھا جائے ایک بہترین ایونٹ رہا یوم آزادی کا کل کے روز. اور گزشتہ روز چونکہ 41 بھی 8 سال کا ہو گیا تھا، اس روز ہم نے ساتھ میں یوم آزادی کے اپنے ادارے کے بھی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا کہ شہر فیصل آباد میں کم و بیش 8 سال سے ہم شہر فیصل آباد کے جو مسائل ہیں ان کو سکرین پر لا رہے ہیں. لوگوں کے جو چیزہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے مسائل ہیں، وہ عوامی اقتدار ہوں، وہ حکومتی ایوانوں سے لے کر گلی محلوں تک ہر جگہ کو 41 نے کور کیا ہے. اور پوری ڈویژن کے جو مسائل ہیں وہ جو حکام بالا ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ایک بہترین صحافت کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ صحافتی اقدار اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس کارواں کو لے کر، اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے. اچھی بات عمران یہ ہوئی کہ وہ جو باجوں سے ہے وہ ہماری جان چھوٹ گئی، اور لوگ اگر پلانٹیشن کی طرف آتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، تو اس سے ماحول تو صاف ستھرا ہوتا ہی ہے. جیسے جیسے وہ پودا گرو کرتا ہے، لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. اس کی چھاؤں میں جب کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو، مطلب ایک پودا لگانے پر آپ کا کتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ کے ماحول کو بھی، آپ کے معاشرے کو بھی، اور آپ کی خود کی ذات کے لیے بھی. لاسٹ ایئر انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، نہ کہ باجے بجا کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اچھی بات تو یہ ہے کہ جو باجے بجانے والے تھے یا فروخت کرنے والے تھے ان کو پولیس نے اریسٹ کیا. اور یہاں تک کی بات شجرکاری کی تو جو پلانٹ فار پاکستان ڈے اسپیسیفک گورنمنٹ سطح پہ اس کو اناؤنس کیا گیا کہ پلانٹ فار پاکستان ڈے جو جشن آزادی پر پودے لگائے جائیں گے تمام سرکاری اداروں کے اور اس طرح نجی اداروں میں. تو فیصل آباد کی بات کریں، ایز یو نو کہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے، اور کلائمیٹ چینج آپ کو پتہ ہے کہ ماحولیات تغیرات جس طرح بدل رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل آباد میں شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے. محکمہ جنگلات کے ہم نے پوائنٹ کیا تھا 191 ایکڑ سے زائد جو اراضی ہے اس پر قابضین موجود ہے کہ محکمہ جنگلات ایک ایسا ادارہ ہے جو شجرکاری کرتا ہے، 2 محکمہ جنگلات اور PHA. اور سین بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کے جو فنڈز ہیں اس فنڈز کا 1% حصہ شجرکاری پہ خرچ کیا جائے گا، یعنی کہ 1 کروڑ میں سے 1% شجرکاری پہ خرچ کیا جانا ہے. یہ لازم ملزوم ہے، PND کی جانب سے کہا گیا. اور ابھی 27 ایکڑ اراضی 534 چک نمبر جڑا والا کے قریب ہے، اس کو واگزار کروایا گیا. سٹی 41 کی خبر پر نوٹس ہوا اور اس کو واگزار کروایا گیا. 27 ایکڑ میں شجرکاری کی گئی. مطلب ہم نے نشاندہی کی کہ فیصل آباد میں فارسٹ سرکل میں 191 ایکڑ اراضی ایسی ہے یہاں پر غیر قانونی طور پر قابضین موجود ہیں. بعض لوگوں نے بسیرے کیے ہوئے ہیں، بعض لوگ وہاں پہ جسے کہتے ہیں انلیگل کلٹیویشن کر رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو لیا ہے انیشلی جڑا والا سے، جو ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بنا ہوا تھا محکمہ جنگلات کی اراضی کو لے کے، تو کمشنر صاحب اور DC صاحب نے وہاں پر جو ہے شجرکاری کی ہے. فیصل آباد گٹوالا میں بھی کی گئی ہے. پلانٹ فار پاکستان ڈے کا مطلب یہ تھا کہ جشن آزادی پر آپ لوگ اسپیشلی پودے لگائیں. جس طرح دیکھیں نا کہ کلائمیٹ چینج بڑھ رہا ہے، اسی طرح ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسموک بڑھ رہی ہے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ لوگ شجرکاری کریں. تو فیصل آباد میں انوائرمنٹل کمپلیکس کی اسکیم بھی منظور ہو چکی ہے فیصل آباد جڑا والا روڈ پہ سینٹرل جیل کے قریب. اس کا یہ بنیادی مقصد ہوگا کہ فیصل آباد کی جتنی بھی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اور اسموگ ہے اس کو ماپنا اور جانچنا ہے، اور اس کو جسے کہتے ہیں پروینشل جو میئرز ہیں وہ دیکھتے ان پہ کنٹرول کیا جائے گا. دیکھیں اکراس دا کنٹری دیکھ لیں، دلی اور چائنا، لاہور اور فیصل آباد جسے کہتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموگ میں ان کا نمبر آگے ہے. تو فیصل آباد ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس میں
इंडस्ट्री सेक्टर्स को किस तरह हमने देखना है, ये स्पेशली जो बड़ा अच्छा एग्जाम किया जा रहा है, बल्कि करना भी चाहिए, ये जो स्पेशली ईंटों के भट्टे हैं उनको जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना चाहिए, ताकि ये जो जहरीली गैसें हैं ये एक तो आप जो हवा है उसको आलूदा ना कर सके, दूसरा इनसे बीमारियां बड़ी जन्म लेती हैं, दमा की, सांस की बीमारियां स्पेशली वो जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और इसको रोकना पड़ेगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोकना पड़ेगा, और इनको रूट परमिट जारी करने चाहिए जो गाड़ी फिट नहीं है, और ये तमाम तर चीजें एक माहौल से जुड़ी हुई हैं। शजरकारी आप कर लेते हैं, ये जरूरी है कि आपकी जो फिजा है, आपको पता है कि जो फ्लड डिवास्टिंग है, तो जो आलमी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शजरकारी है या प्लांटेशन है ये फ्लड डिवास्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्लांटेशन नहीं करेंगे तो फ्लड जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब मिलियंस, जैसा कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर 1.5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ फ्लड। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। फैसलाबाद के देहात एरियाज में तो ऑलरेडी फसलें हैं, वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन मेन सिटी में हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की, जैसे आपने बात की, तो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फिर जहरीला पानी, ये बहुत सारी वजूहात हैं जो कि बीमारियों का सबब भी बन रही हैं, और साथ ही साथ हमारे माहौल में, जैसे आजकल गर्मी की, इस साल हमने अली बहुत शिद्दत महसूस की है कि इस साल पिछले सालों की निस्बत इस साल गर्मी ज्यादा रही है। तो वही अगर हम शजरकारी करें और पौधे लगाएं पूरे शहर में, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि फैसलाबाद में हमें जहाँ पे खुली जगह नजर आती है वहाँ पे कूड़े के ढेर तो दिखाई देते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन जो पार्क्स पहले से मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस करना और उनमें पौधों को दोबारा से रीग्रो करना वो भी बड़ा जरूरी है। तो पहले से मौजूद चीजों को मेंटेन करते हुए नई शजरकारी के लिए प्लांट लगाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? जीनत, बड़ा ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। मसला ये है कि पाकिस्तान का कम बेश कोई ज्यादा से ज्यादा एक शहर है जिसको हम कह सकते हैं कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया, और वहाँ पर हमें दरख्त भी उसी तनासब से दिखाई देते हैं। हमारा दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पर हमें ग्रीनरी रोड्स के साथ दिखाई देती है और हर जगह पर ग्रीनरी दिखाई देती है, और इसी वजह से जब हम निकल कर उसकी फिजाओं में दाखिल होते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है। अगर तमाम ही शहरों में इसी जवाब को अव्वल रखा जाए और इसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखा जाए कि जो भी रोड है, जो भी जगह है जहाँ पर हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके साथ हमने ग्रीनरी का भी वही तनासुब रखना है ताकि वहाँ पर ग्रीनरी भी हो। अब देखें, अब फैसलाबाद का ही आप जायज़ा ले लें, फैसलाबाद की कई अहम शाहराहें हैं जहाँ पर दरख्त का नामो निशान नहीं है। हमारा सरगोदा रोड लगा लें आप, सतियाना रोड लगा लें, जड़ांवाला रोड लगा लें आप, मेन रोड है, अहम शाहराहें हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद के रोड लगा लें। ये नहीं हम कह रहे कि आपने बड़े दरख्त लगाने हैं, आप छोटे पैमाने पर दरख्त लगाएं, लेकिन दरख्त लाजमी लगाएं, जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीनरी हो ज्यादा ज्यादा। जो अब माहौलियाती तब्दीली आ रही है, मादरत के साथ यहाँ पर जिक्र करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। अब माजी में पीटीआई की हुकूमत का जब दौर था तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में संजीदगी का अगर किसी को क्लाइमेट चेंज को लेकर मुजाहरा किया गया तो वो पीटीआई की जानिब से किया गया, और साथ में इनिशिएटिव्स भी हमें नजर आए कि जो बानी पीटीआई थे उनकी जानिब से बिलियन ट्री सुनामी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए और दरख्त शजरकारी की गई बड़े पैमाने पर हुकूमती सतह पर। और उसके अलावा ये अलमिया कह लें कि आज तक 78 साल हमारे दौर में ये जो पाकिस्तान की उम्र है, किसी भी हुक्मरान को ग्रीनरी के हवाले से हमने संजीदा नहीं देखा, ना फिर शजरकारी की इतनी बड़ी मुहिम चलाते देखा गया। अब सैलाब हो, सैलाब का हल ज्यादा से ज्यादा शजरकारी है, ज्यादा से ज्यादा शजरकार की आप स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करना है तो शजरकारी है। पौधा एक सस्ता हल है बजाय कि आप महंगे तरीन इकदाम करें। और हमारी मुआशी सूरत हाल के मद्देनजर अब तक तो एक इनकलाब बर्पा कर देना चाहिए था शजरकारी के हवाले से, और इसके तहत एक एक्ट पास करने चाहिए थे, कवानीन बनाने चाहिए थे कि पौधा काटना, पौधा लगाना, इसके लिए कितने फायदे हैं और क्या क्या करना है। अगर कोई पौधा काटता है तो उसके लिए एक अलग से सेटअप होना चाहिए था कि जनाब इसकी ये सजा है, अगर आप एक बार मुंह उठाकर तो हम पौधा काट देते हैं, किसी को लकड़ियों की जरूरत कुछ भी पौधे के साथ साथ कई हमने देखा फिर जब दरख्त कटना शुरू होते हैं तो जंगलात के जंगलात काट दिए जाते हैं और वहां पे जाकर हम अपनी आबादी बसा लेते हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज मैंने देखा है बनी है तो वो इन्हीं पौधों और जंगलात को काट कर बनी है, तो इससे कितना माहौल पे असर पड़ता है इसके हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से। शजरकारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधा लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमेशा से बात करते हैं कि गवर्नमेंट की इसमें कितनी जो है वो तवज्जो रही है, लेकिन शहरियों की इसमें कितनी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने गली मोहल्लों में देखते हैं कि कहीं पे कोई खाली जगह मौजूद है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक अजीब सा कल्चर है कि अगर कहीं कोई खाली जगह हमें नजर आती है तो वहाँ पे हम कूड़ा फेंकने लग जाते हैं, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता। हालांकि कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है और जो चीज़ हमारे ईमान को मुकम्मल करती है तो उसका ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज सिटीज़न हमारी क्या इमरान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहरी इसमें कितना अपना इंफरादी किरदार अदा कर सकते हैं ताकि हम माहौल को भी साफ सुथरा रखें और बढ़ती हुई इस आलूदगी का जो सिलसिला है उसके लिए भी रोकथाम कर सकें। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसा कि ब्रेक से पहले बात करी थी, आपके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं दरख्त काट रहे हैं, इस पे बड़ी एक सोच विचार के बाद महकमा जंगलात की जानिब से सिफारिशात पेश की गई हैं कि ऐसी सोसाइटी जो दरख्त काटेगी उनके एनओसी मुअत्तल करने की सिफारिश की जाएगी। अब आते हैं फैसलाबाद की तरफ के फैसलाबाद में क्या हुआ और फैसलाबाद से क्या खलवाड़ हुई। जी। मास्टर प्लान होते हैं हर शहर के, लाहौर मास्टर प्लान, फैसलाबाद मास्टर प्लान। फैसलाबाद मास्टर प्लान 2021 से 2041, जिसमें इन्होंने बेदर्दी के साथ जिसे कहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज को जो ग्रीन एरिया है वो ब्राउन में कन्वर्ट किया। मेन के आपकी जो ग्रीन एरियाज होते हैं वहां पे शजरकारी होती है, उसको ब्राउन में कन्वर्ट करके उसको कमर्शियलाइज का टैग देके हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर को नवाजा गया। ये अदालत की जानिब से फैसलाबाद के मास्टर प्लान को तहक्कुम सानी अमल दरामद पर रोक दिया गया है और मौक़िफ़ ये दिया गया है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनओसी नहीं लिया महकमा माहौलियात से, जो कि लेना चाहिए था। मास्टर प्लान ये होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि आपका जो ग्रीन एरिया है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। आपके जो रोड कट्स हैं, मास्टर प्लान को अमेंडमेंट कर सकते हैं आप लोग, रोड कट्स कर सकते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट आप सोसाइटी को शहर से दूर ले जा सकते हैं, लेकिन दरख्त को नहीं काट सकते। इनकी जानिब से दरख्तों को काटा गया और डेवलपर को नवाजा गया। फैसलाबाद को मतलब इस तरह का जिसे कहते हैं कि मैं अभी ग्रीन एरियाज ही है, आप रोशनवाला के तरफ में चले जाएं, वहां से इन्होंने जनाब सोसाइटीज को रकबे अलाट करके है फैसलाबाद के साथ खिलवाड़ की गई। और प्लान का कब तक का था? 2041 तक का। इनकी जो अफसरान की इतनी नहली है। इसका जो पार्ट 2 पे आते हैं, पार्ट 2 ये है कि आप करोड़ रुपए दे देते हैं, फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड 4 करोड़ 98 लाख रुपए दिए कि पौधे लगाने हैं। आप अभी चले जाए गाड़ी लेके तो आपको पौधे की जो प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, वो नजर नहीं आएगी। आप पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उसकी हिफाजत सबसे बड़ा जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट्स पे भी, शहरियों पे भी। आपने ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हमने सीजनल प्लांटेशन करनी है। दुनिया तो मियावाकी फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। मियावाकी फॉरेस्ट जो है कम टेन्योर में आपको इतनी बड़ी मदद दे देते हैं। नारायण कगान वाली साइड पे आप कभी जाएं तो वहां पे जैसे बिलियन ट्रीज की बात हो रही थी, वो मियावाकी फॉरेस्ट है। फैसलाबाद में उसका आगाज हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ हो नहीं सका। यहाँ पे जो कुदरती पौधे हैं वो तो चल रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट पे आपकी बड़ी तवज्जो होनी चाहिए कि आपका मतलब कम जो साल में पौधे हैं, मतलब आपकी जो ग्रोथ बढ़ रही है, 6 माह में आप शहर को सरसब्ज़ शदाब कर सकते हैं। इस तरफ आएं। और दूसरा ये कि प्रोटेक्शन जो है पौधों की, आप बाईपासेस की तरफ चले जाएं, शाहराहों पे चले जाएं, पौधे मुरझाए हुए आपको नजर आएंगे। इनकी जिम्मेदारी पीएचए और महकमा जंगलात की है कि सबसे पहले इनकी हिफाजत के हवाले से कोई मैकेनिज्म तय करें। बड़े बड़े केसेस ऑडिट में भी रिवील हुए हैं कि कम साइज का जो क्वालिटी का पौधा लगाते हैं, मतलब एक पौधा परचेज होता है 70 रुपए में, ठीक है, ये वहां पे लिख देते हैं कि जनाब ये पौधा 150 में हुआ है। तो इस तरह कम क्वालिटी और कम साइज के पौधे भी रिवील हुए हैं। और सेकेंडली ये कि जो मास्टर प्लान्स हैं उसमें इन्होंने बेदर्दी के साथ स्पेशली ग्रीन एरियाज को जो है मेंशन किया गया है कि ब्राउन में कन्वर्ट किया गया। इट्स मीन कि आपने शहर के साथ बड़ी खिलवाड़ कर दी और चंद एक माफिया ने वहां पे बैठ के शहर की ग्रीनरी को तबाह किया। और अभी ये फिर अपनी तकारीर में कहते हैं जनाब पौधे लगाए। मुझे तो इन पे बड़ा एक हैरत होती है कि आपने खुद से आपके सिग्नेचर की वजह से शहर का हुलिया बिगड़ गया है, फिर आप एक पौधा लगा के कहते हैं जनाब शजरकारी वक्त की हम जरूरत है। ये इनका एहतसाब होना चाहिए, इन पे कड़ी नजर रखनी चाहिए कि इन लोगों ने किया क्या है। और एंड पे आके एक पौधा लगा के कहते हैं जनाब यहाँ पे करें प्लांट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने तो जो किया, दारू ने तो जो किया। नारू, आप क्या समझते हैं कि शहरियों की क्या जिम्मेदारी? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। हम वक्त के हर काम करने के लिए जो है वो हुकूमत वक्त के तो मातहत नहीं है, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहिरा शहरियों को खुद भी करना पड़ेगा। अपने कुछ बजट में से, मुझे पता है कि बहुत सारे मुश्किल है, थोड़ा सा बजट मैनेज करना हो जाता है मुश्किल, लेकिन पौधा इतने महंगे नहीं है कि शहरी उसको अफोर्ड नहीं कर सके और शहरी इसमें अपना इंपॉर्टेंट किरदार ना अदा कर सके।
بالکل ایسا ہی ہے زینت. دیکھیں اگر جب ہم نے تجاوزات کرنے ہیں تو تب ہم حکومت کی جانب سے نہیں دیکھتے, ہم خود اپنا جو گھر کا ایریا وہ باہر نکال لیتے ہیں, روڈ تک لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری جو بھی چیزیں ہیں, بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانی ہے تو وہ چلا لیتے ہیں, بغیر ہارن کے گاڑی چلانی ہے تو وہ چلا لیتے ہیں. یعنی کہ وہ سارے کام ہم نے خود کر لینے ہیں. جو اچھا کام آئے گا تو اس کی جانب پھر ہم نے دیکھنا ہے حکومت کی جانب کہ حکومت کیا کرتی ہے. تو ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں جو شجرکاری مہم ہے یا کوئی بھی اچھا کام ہے, اس کے لیے ایک مکمل تربیت گاہ ہوتی ہے, اور یہ گھر کا ماحول اور شہریوں کو ایک احساس ذمہ داری ہونا اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے بہترین عمل ہوتا ہے. اور اس معاشرے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کا شہری خود کو ذمہ دار سمجھے اور نہ کہ کسی دوسرے پر انحصار کرے, ہر چیز کے لیے خود آگے بڑھے. اب جو حالات جا رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, دن بہ دن اسموگ بڑھتی جا رہی ہے اور وقت سے پہلے اسموگ اٹیک کرتی ہے, سردیاں سکڑتی جا رہی ہیں, گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں, موسم دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے پیش نظر شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے. نہ صرف وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پر اگر ہم کوئی احسان عظیم کر سکتے ہیں تو وہ ایک درخت ہی ہے جو ہم لگا سکتے ہیں. ہم نہیں آپ سے کہتے شہری کے 10-10 12-12 آپ درخت لگائیں, آپ ایک پودا لگائیں اور اس کی مکمل افزائش کریں, اس کا خیال کریں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں کہ جو پودا آپ نے لگایا ہے اس کی افزائش کر سکیں. اب جیسے کہ عمران نے آغاز میں ذکر کیا کہ یہاں پر ہمارے ٹرینڈ چل چکا ہے, بلکہ سرکاری اداروں میں تو خاص ٹرینڈ ہے کہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے کہ ہر سال وہیں پر ایک جو جگہ مخصوص کی ہوتی ہے وہاں پر لگاتے ہیں, اس کو پھر اکھاڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جو درخت لگایا جاتا ہے وہ جگہ اس لیے رکھ دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہم نے نمائشی پودا لگایا. جب یہ رویے ہوں گے ہمارے کہ ہم نے جگہ مخصوص کر لی ہے, ہم نے چھوڑ دیا کہ جناب یہاں پر ہم نے درخت لگانا ہے, اس کو اکھاڑ دینا ہے, پھر اگلے سال ہم نے یہاں پر کسی کو ڈپٹی کمشنر کو بلانا ہے, کمشنر کو بلانا ہے, RPO کو بلانا ہے, پھر اس نے یہیں پر لگانا ہے. اگر سرکاری سطح پر ایک پودا پروان نہیں چڑھ سکتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عام شہری ہے وہ ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس کے قطع نظر ہم سرکار کو مد نظر رکھ کے کسی انفرادی شخصیت کی ذمہ داری سے اس کو بالاتر نہیں کر سکتے یا اس کو آزاد قرار نہیں دے سکتے. اگر ہم نے اس وقت بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا اور شجرکاری کو ہم نہ جانا, اور ہر گھر کم و بیش 85 لاکھ کی آبادی ہے ہماری, اور اس میں سے 40 لاکھ لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک ایک درخت لگا دیتے ہیں, کسی بھی اہم جگہ پر لگا دیتے ہیں. ان کے گھر میں باغیچہ ہے, گھر کے باہر جگہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر راہ گزر نہیں ہے, پتہ ہے کہ یہاں پر درخت لگے گا تو وہ پھل پھول سکے گا, پھلدار درخت لگائیں. اور دوسری سطح یہ سوچنے کی ہے چیز کہ چلیں آپ نے صرف چھاؤں ہی نہیں لینی, آپ نے سایہ ہی نہیں لینا, آپ پھل کے شوقین ہیں, آپ پھلدار درخت لگا لیں, اپنے پسندیدہ درخت لگائیں, آپ شجرکاری کریں. اور باقاعدہ باغبانی تو ایک ایسا پہلے میں نے یہ دیکھا تھا ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگ گھر تو بڑے اچھے بنانے لگ گئے ہیں, لیکن پہلے گھروں کے سامنے, ہر گھر کے سامنے ایک درخت ضرور ہوتا تھا گلی محلوں میں بھی, تو وہ بھی کافی حد تک آپ کے ٹمپریچر کو مینٹین کر کے رکھتا تھا, ماحول کے ٹمپریچر کو, اور آپ کو گرمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی. آنے جانے والے اس چھاؤں میں بھی بیٹھ جاتے تھے. اور پھلدار جیسے کہ آپ نے بات کی تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ ایسا راہ گزرتا بھی اگر کسی کو کوئی اچھا لگا ہے تو وہ پھل, اور بڑے بچے بڑا وہ ایک ان کا بڑا ایک فیوریٹ ہابی ہوتی تھی کہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے کے اس کو مارنا اور وہ پھل جانا. تو ایک بڑا اچھا سا ایک کلچر تھا. ٹائم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ پہلے درخت موجود تھے وہ بھی درخت ختم ہو گئے, اور بعد میں آج ہمارے جو شہروں کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور آلودگی جس تعداد میں بڑھ رہی ہے. اور ہر سال, پہلے اسموگ کا کوئی بھی کانسیپٹ تھا ہی نہیں, لیکن اب اسموگ اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک دم سے سردی آئی ہے تو سردی کی لہر ہے تو اس کی وجہ سے, یہ سب تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو شجرکاری نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے ہمیں ہر موسم میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحت کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. شجرکاری کے حوالے سے ہم سب کی انڈیویجولی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پودا ضرور لگائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی خاص دن مخصوص ہو یا پھر کوئی خاص کمپین کا آغاز کیا جائے اور پھر ہی ہم جو ہے یہ انیشیٹو لیں. آپ آج سے اگر یہ چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اطراف میں سرسبز پودے ہونے چاہیے تو آپ ضرور لگائیں, اور اس سے ایک حد تک آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سبز رنگ کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد جب پودے ہوتے ہیں تو وہ ایک آپ کو ریفریشمنٹ کا احساس ہوتا ہے,
ساتھ ہی ساتھ آپ کے صحت پہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, تو کچھ وقت اگر میڈیکل کی روح سے بھی دیکھا جائے تو اگر آپ کچھ وقت جا کے پودوں کے ساتھ یا باغیچے میں بیٹھ کے گزارتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ ذہنی سکون ملتا ہے, جس کی وجہ سے بہت حد تک ڈپریشن, انگزائٹی اور ڈفرینٹ طرح کی جو پرابلمز ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, وہ آپ سے دور رہتی ہے. یہ سب کا اپنا اپنا بلیف ہے. تو علی, آپ اس سے ویسے کس حد تک متفق ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد ہمیں گرینری دکھائی دیتی ہے, آنکھوں کو تو اچھی لگتی ہے, ذہنی سکون اس سے کتنا زیادہ ملتا ہے؟ بالکل, میں تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ اور مکمل متفق ہوں اس بات سے کہ گرینری نہ صرف ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے بلکہ ہماری آنکھوں کے لیے بھی پرسکون ہوتی ہے, ہمارے جسم کے لیے, ہماری سانسوں کے لیے, ہمارے جگر کے لیے, معدے کے لیے مکمل طور پر جو ہمیں صرف اور صرف نفع ہی دیتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر میرے دن کا آغاز دینی معاملات کے بعد گراؤنڈ سے ہوتا ہے اور میں پارک میں جاتا ہوں, صبح سویرے جو تازہ فضا ہے اس میں سانس لیتا ہوں, تھوڑی بہت چہل قدمی کر لیتا ہوں, اس دن کا آغاز اور ایک ایسا دن جس میں میں ڈائریکٹ اٹھا ہوں, نہایا دھویا ہوں, صرف ناشتہ کیا ہے اور آفس کے نکل آیا ہوں, اس دن کے آغاز میں بہت فرق ہوگا. میری تر و تازگی یا میری طبیعت, ایک حشاش بشاش طبیعت اور ایک عام نارمل روٹین, اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور جن لوگوں کی روٹین ہے کہ انہوں نے صبح دینی معاملات کے بعد یہ پارک میں جانا ہے یا پھر واک کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے اور پارک میں ایک مکمل ٹائم دے کر آنا ہے, ان کا دن بڑا بہترین گزرتا ہے. وہ اپنے آپ کو تر و تازہ بھی محسوس کرتے ہیں, فٹ بھی محسوس کرتے ہیں, اور چونکہ پارک میں بندہ جاتا ہے تو پھر فٹنس مسائل سے بھی پاک رہتا ہے, اس میں تھوڑی سی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چاقو چبند ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت, چونکہ وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے. لیکن بات ہم گرینری کی کر رہے ہیں تو گرینری پہ رہتے ہوئے کہ جناب تر و تازگی, اگر سبزہ ہے آپ کے ارد گرد, ہریالی ہے مناسب مقدار میں, اور آپ کی روٹین ہے, آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کو رہتے بھی ہیں, اس میں محسوس بھی کرتے ہیں, اور اگر آپ نے گھر میں بھی پودے رکھے ہوئے ہیں ایک دو جن کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر بندے کی ہونی چاہیے. اس میں کسی کو ہم نہیں کہتے کہ اس نے کیا اس نے نہیں کیا, ہر بندہ اپنی ذمہ داری میں شامل کر لے. اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ ہم بات کر دیتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھتی ہے. اگر بچپن سے ہی ہمارے تربیت کی جائے بچوں کی کہ ان کو ان کی جانب راغب کیا جائے, پودوں کی جانب راغب کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ احساس کیا ہے, حساسیت کیا ہے, اور ان کو پابندی سکھائی جائے چیزوں کی, اور ان کو ذمہ داری ڈالی جائے. ایک پودا اس کے سپرد کر دیا جائے کہ اس کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے, اس نے مرجانا نہیں ہے, ایسے ایسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں. تو بچوں کے اندر بھی ایک رجحان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور گھر کا ماحول ایسا بن جائے گا, احساس ذمہ داری آ جائے گی. تو ایک جو سلجھی ہوئی یا کہہ لیں کہ پڑھی لکھی ایک ماں ہے, وہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز آ جائے, ہم بچپن سے ہی بچوں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ یہ صرف کھیل کود یا جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے بلکہ ذمہ دار بنایا جائے بچوں کو. اور بچہ ذمہ داری جتنی سنجیدگی کے ساتھ قبول کرتا ہے, اس کو آپ 3 بچوں میں یا بڑوں میں کہہ دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یا اس کی آپ تعریفی کلمات ہی اس کے لیے ادا کر دیں کہ یار یہ اس نے بہت اچھا کیا, وہ 3 دن پھولے نہیں سماتا ہے, اس کا ویسے ہی ایک الگ ہی روب ہوتا ہے کہ جناب میرے لیے یہ کلمات بولے گے. تو محفل میں وہ پیرنٹس ان کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ بچہ آج کل ہمارا الیکٹریکل گیجٹس بہت یوز کرتا ہے, یا فون کا, آئی پیڈ کا بہت استعمال کرتا ہے, تو ان کے لیے بڑی ایک اچھی اپرچونٹی کہ وہ اپنے بچوں کو پلانٹیشن کی طرف, یا آج کل گھروں میں کچن گارڈننگ کا بڑا رجحان ہے, تو اس کی طرف راغب کریں گے تو بچوں کا اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے گا. اور جو ہمارے درمیان میں ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے نا فیملیز کے درمیان میں کہ ایک کمرے میں سب بیٹھے اپنے اپنے فون پہ لگے ہیں, تو اس سے بھی شاید کافی حد تک ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک پودا لگانا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرے گا, آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں, بچوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں, بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے, انسانی زندگی کے لیے, چرند پرند کے لیے, پورے ماحول کے لیے. تو آپ ایک پودے سے بہت سارے سبق دے رہے ہیں. مگر ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ اکثر کوٹس اور پوسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, وہ آکسیجن لے رہا ہے جی, اور ایک طرف ایک درخت سے جو آکسیجن لے رہا ہے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ درخت سے آکسیجن لیں انسٹیڈ آف کہ ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہو جائیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, یہ پلانٹیشن نہیں کرتے. ایک بیسیکلی جو پلانٹیشن ہے وہ نیچر کے قریب کرتی ہے آپ کو. اور جو ماہر نفسیات ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ جو سبزہ ہے آپ کے ذہن کو تر و تازہ اور آپ کو پرسکون دیتا ہے, کیونکہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے. جو سبز رنگ ہے ویسے بھی آپ کو جو گلو کرتا ہے یا آپ کے مائنڈ کو ایک پیسفل بناتا ہے. تو آئی تھنک جو سبز رنگ ہے ایک بڑا اس کا
کردار ہے انسان کی صحت پر اور پازیٹیو وائبز انسان کو آتی ہے اس سلسلے میں. تو ہونا چاہیے. ابھی جیسا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی ایک اجلاس چلا ہے جس میں سیف سٹی کی کیمروں کی مدد سے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ان کو میٹر کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 120 سے کم لے کے جو 70 پوائنٹس ہے وہاں تک برقرار رکھا جائے گا 2028 تک کا جو ان کا پلان سامنے آیا ہے. تو یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب تک پلانٹیشن کی جائے گی, ان کی حفاظت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ خود ہی جتنے بھی انڈسٹریل سیکٹرز ہیں جب تک ان کو فائن نہیں ہوتے تب تک وہ اس حوالے سے اقدامات نہیں اٹھاتے. جیسے کہ بھٹے اگر مالکان ہیں ان کو جرمانے کیے جاتے ہیں تب وہ زگ زیگ پہ منتقل کرتے ہیں. زہریلی گیسیں چھوڑی جاتی ہیں انڈسٹریل سیکٹرز میں اور جو ہوا بھی نہیں بلکہ پانی کو بھی آلودہ کرتی ہیں اور کینال میں یہ چھوڑ دیتے ہیں زہریلا پانی, جس کی وجہ سے فیصل آباد کے شہری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ شجر کاری کریں, اس کو فروغ دیں, اس کو وسیع کریں اور اسپیشلی میاں واقعی جو فارسٹ ہے مصنوعی جنگل ہے اس کی طرف آئیں. اور فیصل آباد زرعی یونیورسٹی ایک بڑا نام ہے, اس میں بڑے بڑے جو پروفیسر صاحبان کو چاہیے اسپیشلی تعلیمی اداروں میں جو پلانٹیشن کا رجحان ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ یوتھ کو اس طرف جو ہے وہ ملے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جو جنیوا نے $10 بلین پاکستان کو فلڈ میں دیے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور پاکستان کو سراہا بھی گیا کہ پاکستان نے جو ہے بلین ٹری سونامی جو ہے لگائے جس میں پاکستان میں پلانٹیشن کی گئی. تو ابھی بھی اس طرف آ جائیں تو ہم فیوچر میں یہ جو فلڈ ڈیواسٹنگ سے بچ سکتے ہیں اور اپنی نسل کو ایک سرسبز شاداب پاکستان دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومت کی سطح پر بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ تو ایک ہے جس طرح سے عمران نے کہا کہ سبز رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے, تو سبز رنگ سے تو ویسے ہی ہماری بڑی محبت ہے, ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ ہے اور ویسے بھی ہم سب کو چاہیے کہ پودے لگائیں. اس کے علاوہ حکومت نے یوم آزادی کے موقع پر ایک عوام کو تحفہ دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور جشن آزادی کے موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زبردست کمی کی گئی ہے, جس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں ₹8 تک کی فی لیٹر کمی آئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں ₹6 تک کی کمی واقع ہوئی ہے, جس کے بعد اب جو پیٹرول کی نئی قیمتیں ہیں وہ ₹269 سے $260 اور ₹272 سے $266 ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے. یہ کمی کیا کافی ہے یا اس کے بعد بھی, لیکن اگر چھوٹی تھوڑی بھی کمی ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کے بجٹ کو تھوڑا سا مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود علی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی اس کمی پر خوش ہیں یا ان کا تھوڑا سا ابھی بھی کیا موقف ہے اس حوالے سے, کتنے خوش ہیں کتنے ناراض ہیں یا قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے؟ زینت, اگر ایشیا میں اگر مجموعی طور پر بات کریں تو پیٹرولیم مصنوعات کی سب سے جو زائد قیمتیں ہیں وہ ہمارے ہی ملک میں ہیں, اور اگر ہم صرف انڈیا یا بنگلہ دیش یا ہمارے ہمسائے ممالک سے بات کریں تو ان کی نسبت بہت زیادہ قیمتیں ہیں ابھی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی. ابھی جیسے کہ آپ نے بولا کہ جشن آزادی کے موقع پر تو گفٹ دیا گیا ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہ جشن آزادی کا انتظار کیا کریں ہر سال گفٹ دینے کے لیے, یہ کیا کریں اس میں کمی کریں اور روزانہ مہینے نہیں تو 15 دن بعد یہ جو کر رہے ہیں کمی بیشی, اس میں کمی کا تسلسل جاری رکھیں, بیشی کی طرف نہ جائیں. جتنی پیٹرول کی قیمت ہے یا ابھی ₹8 اور 47 پیسے کم کیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں ₹6 اور 7 پیسے ڈیزل کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے اور اس کے بعد قیمتیں ہیں, یہ ایسی پروڈکٹ ہے اس میں جب بڑھاؤ آتا ہے تو قیمتیں سبھی چیزوں کی بہت زیادہ اب جاتی ہیں, اور جب کمی ہوتی ہے تو پھر جو موقف اپنایا جاتا ہے دوسرے مارکیٹیں ہوں, کوئی بھی کاروباری پیشہ افراد ہوں یا کسی سے بھی ہمیں جو تعلق واسطہ پڑتا ہے تو اس کا کہتے وہ آگے سے ایک موقف اپنایا جاتا ہے کہ یار بہت کم ہوئی ہے, اب مہنگائی اس میں کیا کم کی جائے, قیمت نیچے آئے زیادہ تو پھر ہی ہم سوچیں. لیکن اگر یہ ایک دور پہ بھی بڑھتا ہے ان کی قیمتیں ₹10 ₹20 بڑھا دی جاتی ہیں. اچھا, جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے, ڈیزل کی بالخصوص قیمت کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹیشن پہ ہماری نگاہ جاتی ہے کہ کیا کرایہ جات بھی کم کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں. تو اس پہ اس بار اطمینان یہ ہے کہ کم و بیش 5% کے لگ بھگ جو کرایہ جات ہیں وہ کم کیے گئے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے. اس میں وہ بڑی بسیں شامل ہیں اور ساتھ میں ویگنیں ہیں, اربنیں ہیں جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے, اور ساتھ میں دوسرے علاقوں کو جانے والی دوسرے شہروں کو جانے والی بڑے بسیں بھی شامل ہیں. اب یہ جو 5% کمی کی گئی ہے اس سے
کچھ نہ صحیح لیکن پھر بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا. 10 روپے کم ہو جانا بہت بڑی بات ہے اس دور میں، جبکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے گراف بڑھتے جا رہا ہے مہنگائی کا اور چیزیں مہنگی ہی ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم نے اوور آل اس کا موازنہ کرنا ہے کہ کیا کمی یہ سود مند ثابت ہوگی تو جناب ایسا نہیں ہے. اس میں آپ کپڑے کی قیمتیں لے لیں، اشیاء خورنوش کی قیمتیں لے لیں، سبزیوں کی قیمتیں لے لیں، ہوم اپلائنسز لے لیں، آپ کپڑا لے لیں، موبائل ایسیسری لے لیں، کچھ بھی لے لیں، سبھی کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی. اور جب تک نیا نوٹیفکیشن آنے والا ہوگا تو دوبارہ سے نوٹیفکیشن. لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی تھی اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں بڑھا دی گئے تھے، تو وہ سلسلہ وہیں پر ایکول ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. آئی تھنک یہ آئی ایم ایف نے ایک عجیب سی کے ساتھ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو ادھر سے ذرا عوام کو جھٹکا دے دیں بڑا نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی 3-4 دن پہلے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا فی یونٹ. تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اسپیشلی ان کو چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں گفٹ دے دیں عوام کو، بجلی کے بلوں میں جو ہے فی یونٹس کمی کر دیں اور اس کی جو نیچے لے کے آئیں. تو مطلب پوری قوم جو ہے ان کا شکر گزار ہوگی کہ جناب اس گورنمنٹ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ریلیف دیا گیا ہے. اسپیشلی بجلی کے بلوں میں لوگ ہر چیز اپنی کر چکے ہیں سیل آؤٹ جسٹ بیکاز کہ ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے نا مطلب سارا. اور ابھی پاورٹی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتوں میں کمی کر دیں، باقی لوگ یہ گزارا کر ہی لیں گے سوکی بوکی کھا کے نا. اسپیشلی یہ چیزیں ہیں جو اسپیشلی ہونی چاہیے کیونکہ بجلی کے بلز اس ٹائم سب سے بڑا پرابلم ہے. اور علی یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کے پاس 2 پلیٹس پڑی ہیں، ایک میں سے نکال کے آپ ادھر چیز رکھ دیں، ایک میں سے ادھر رکھ دیں، اور جس میں کم ہو گئی اس میں کہہ دیا کہ یہ جی آپ کے لیے اچھی چیز ہے. تو دونوں طرف یا تو بیلنس چیز رہیں گی تو پھر ہی عوام کے لیے ریلیف ہوگا نا. ریلیف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی، دوسری جانب آپ نے بجلی کے ریٹس میں اضافہ کر دیا. پرانی جو حکمت عملی ہوتی تھی وہ ابھی بھی اپنائی جا رہی ہے اور تواتر کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیں یا تو آپ لوگوں کو روزگار فراہم کریں، لوگوں کی سیلریاں، لوگوں کی تنخواہیں اس تناسب کے ساتھ بڑھائیں، لوگوں کو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیں. اب آپ لگا لیں کہ ہمارا بڑا ایک حصہ ہماری عوام میں سے مزدوری کرتا ہے ڈیلی کی بنیاد پر، اور وہ دہاڑی دار طبقہ ہے. ان کی دہاڑیاں کئی روز نہیں لگتی ہیں. کیوں نہیں لگتی ہیں؟ کہ کنسٹرکشن کا جو سامان ہے، جو مٹیریل ہے، اس کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں. وہ لوگ 3 روز ان کی دہاڑی نہیں لگتی، خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں. وہ کس دل جگڑے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوں گے، کیسے ان کے گھروں کے گزر بسر ہو رہے ہیں. ہم ان حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ آیا ایک عام شہری کے طور پر دیکھیں، ایک دن گزار کے دیکھیں، تو پھر آپ شاید اس چیز کو سمجھ پائیں کہ ایک عام شہری کس کیفیت سے گزر رہا ہے، جس کو بمشکل اگر دہاڑی ایک مزدور کو مل گئی ہے 600 سے 700 روپیہ اور اس کو 600 کا صرف گھی خریدنا پڑ گیا ہے، تو اس نے بقیہ اخراجات کہاں سے نکالنے. اور بجلی کا بل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، سوئی گیس کے بل، ٹیکسز، یہ ساری چیزیں آپ اتنے بے وقوفانہ اور احمقانہ فیصلے کرتے ہیں یہ ٹیکسز کے معاملے میں کہ ایک ہی تناسب ہے. آپ نے غریب کو بھی اسی چیز سے لگایا ہوا ہے، امیر کو بھی اسی چیز کے لگایا ہے، ایک مل اونر بھی اسی تناسب سے ٹیکس پے کر رہا ہے، اور ایک دہاڑی دار طبقہ بھی کوئی بھی چیز خریدنے جا رہا ہے وہ بھی اسی تناسب سے ٹیکس دے رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ایک مکمل ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حکمران ہیں یہ دور اندیش بھی ہونے چاہیے ساتھ میں. ان کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو ڈیل کیسے. معاشی مسائل آتے ہیں، ہر ملک میں آتے ہیں، ہمارے کچھ زیادہ طول پکڑ جاتے ہیں اور عرصہ دراز سے طول ہی پکڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جہاں جہاں پر سبسڈی، جہاں جہاں پر آپ ٹارگٹ سبسڈی دیں، آپ لوگوں کو چوز کریں کہ جناب یہ وہ طبقہ ہے جس کو فی الفور ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے، وگرنہ ان کا گزر بسر نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بلوں میں کمی کرنی چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے کچھ اضافی ٹیکسز لے بھی لیے تو ان کو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ سبھی کو 17-25 کروڑ عوام کو آپ ایک ہی جگہ پہ ڈیل کر رہے ہیں. پرابلم یہیں پہ آتی ہے نا کہ آپ کی اشرافیہ بھی وہی تناسب سے ٹیکس پے کرتی ہے، اور آپ کا دہاڑی دار طبقہ جس کے پاس تو دہاڑی لگانا بھی بڑا مشکل عمران ہو گیا. ابھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جتنے مزدور روز گھر سے نکلتے ہیں وہ دہاڑی لگا کر ہی واپس آتے ہیں، اوپر سے ان کا اجرت ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. کم سے کم وہ اجرت تو دینا جو آپ نے مقرر کر دی گئی ہے. کم سے کم وہ ڈیلی ویجز جو ہے ماہانہ جو اجرت آپ نے حکومت پنجاب نے مقرر کی ہے وہ دیں. وہ بھی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ پھر آپ کے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں مارکیٹس میں جاتے ہیں
کہ اشیاء کی قیمتیں چیک کر لیں کہ اسی باؤ میں بک رہی ہیں جس میں ہم نے نرخ مقرر کیے گئے ہیں. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ آپ کے انڈسٹریل سیکٹرز کی جانب سے کوئی ایسی کوئی ورکر پالیسی نہیں ہے, جس کو دل میں آتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. کوئی ان کے انشورنس کلیمز نہیں ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ لے لیں اور بینیفٹ فنڈ لے لیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ رہے کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں. آپ نے ٹھیک ہے انفلیشن اب ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ کم سے کم عوام کو ریلیف تو دیں نا, کسی شیپ میں تو ریلیف دیں. اگر بجلی, پیٹرول, مصنوعات, دیگر اشیاء آپ لوگ مہنگی کر رہے ہیں تو کم سے کم آٹا اور دیگر جو ضروری اشیاء ہے اس کی قیمتوں میں کمی کر دیں. کچھ سبسڈی پلان لانچ کر دیں, کچھ ایسا جیسا کہ لاسٹ ایئر جو احساس پروگرام اس طرح کے لانچ کر دیں تاکہ لوگوں کو لم سم کچھ مل سکے. یہ پروگرامز اب لانچ کرتے ہیں گورنمنٹ چینج کرنے کے بعد, خدا رہا اس کو نہیں بدلا کریں کیونکہ وہ عوام کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑ جاتا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے وقت. چھوٹی سی بریک کا ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے ساتھ موسم تو جیسے ہی بدلتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرینڈز بھی چینج ہو جاتے ہیں. آج کل خواتین اور مرد حضرات ایکولی بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنی لکس کو لے کر, کس طرح سے آپ اپنے آپ کے اٹائرز اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ کا فٹ ویئر کیسا ہونا چاہیے اور جو آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو. آج کے دور میں کمفرٹ سب کو چاہیے. اپنی فیشن کو مینٹین کرتے ہوئے کس طرح سے آپ ایک کمفرٹیبل اٹائر کو کیری کر سکتے ہیں اینڈ دین آپ اس کو ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح کی کلر سکیمز ہونی چاہیے, اس پہ پرنٹس کیسے ہونے چاہیے, امبرائڈری اچھی لگے گی, پرنٹس اچھے لگیں گے, کٹس اس کے کیسے ہونے چاہیے. تو بہت سارے سوالات خواتین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اچھے سے سمجھا پائیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو اگر ڈریس مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے. ہمارے گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ عام طور پر اگر اس نے فیشن ڈیزائننگ نہیں بھی پڑھی ہوئی پھر بھی بڑا ایک وہ ڈیزائنر کے طرح کام کرتا ہے. ہماری امائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے خود ہی اٹائرس ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ پوری ایک فیلڈ ہے, لیکن اگر آپ پروفیشنلی اس میں کام کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی جو ہے وہ سیگمنٹس ہیں, کیسی کیٹیگریز ہیں, کیا چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور آج کے دور کے حساب سے نئے نئے ٹرینڈز کیا ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ہیڈ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن جی سی یونیورسٹی میڈم تہمینہ افضل. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, کلر آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے اور فیشن ٹرینڈز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے والی خواتین کو اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کریں. اور فیشن ٹرینڈز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج کل کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور لوگ زیادہ کس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ سمرز میں فنکی کلرز اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو بڑے ہی سیٹل سے پیسٹلز کلر چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کیونکہ آپ کی تو فیلڈ ہے, فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی ایکچولی آپ نے فیشن ڈیزائننگ کی بات کی, وہ بھی میرا ایک انٹرسٹ ہے, لیکن بیسکلی آئی ایم اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر. اوکے. تو جو آپ نے ٹرینڈس کی بات کی ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ٹرینڈس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن فرسٹ آف آل آپ کا اپنا ایک موڈ ہے, آپ کا اپنا ایک خود سٹائل ہے. تو سب سے پہلے وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کو سوٹ کرے. تو اس چیز کو ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایسا ہم لوگ ایسے کلر کو ویئر کریں یا ایسے ٹرینڈ کو فالو کریں جو ہماری پرسنالٹی کو اور بہتر کر سکے, اس کو اور انہانس کر سکے. تو جیسے فنکی کلرز کی بات آپ کریں تو آج کل فنکی کلرز کافی ان ہے, کیونکہ یہ آپ کے موڈ کو ایک بڑا پلیزنٹ وے دیتے ہیں, آپ کے موڈ کو بوسٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی ٹینشن ہے تو ان کلرز کو جب آپ کیری کرتے ہیں, پہنتے ہیں, تو آپ کا کلر وہ آپ کا جو ڈپریشن یا موڈ ہے وہ فوراً بہت بہتر ہو جاتا ہے. یہ واقعی یہ فیکٹ ہے, سائیکولوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کو پہن کے یا آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ کے آپ کا ایک دم موڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو آج کل کے جو فیشن میں ہر طرح کے کلرز ٹرینڈز چل رہے ہیں, لیکن موسٹلی وہی بات ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرے وہ. اب جیسے اگر ہم سٹائل کی بات کریں تو لانگ شرٹس بھی آج کل ان ہے, ساتھ پلازوز بہت زیادہ پہنے جا رہے ہیں اور فراکس بھی ہیں. اور اس کے علاوہ شارٹ شرٹس کے ساتھ آپ دیکھیں
کے شلواریں ہیں. اور ایک اور نئی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا اولڈ فیشن ریوائیو ہو رہا ہے نیو سٹائل میں. جیسے غرارہ بہت زیادہ ان ہو رہا ہے کہ آپ کے کیجول ویئر میں غرارہ اور ساڑی بھی جو ہے وہ بھی گرلز پہن رہی ہیں یا فیمیلز پہن رہی ہیں اپنے فارمل فنکشنز. فارمل میں تو پہنا جاتا ہے لیکن کیجول ویئرنگ میں بھی یہ چیزیں ٹرینڈز میں آ رہی ہیں. اور بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری تمام ڈسپلے ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ جو آپ نے بھی کہا ہے اولڈ ایرا کو ہی ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی زبردستی. اچھا فیصل آباد کی حد تک اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یہاں پہ تو اس میں مرد اور خواتین فیشن ڈیزائننگ میں دونوں کی اگر ریشو کی بات کریں تو کتنی ہے؟ کیا خواتین کا رجحان زیادہ آپ دیکھ رہی ہیں یا مرد حضرات کا رجحان زیادہ دیکھ رہی ہیں؟ میں نے جو دیکھا ہے وہ زیادہ فیمیل کا ہے. ڈیزائن سینس ویسے بھی زیادہ تر فیمیل میں ہوتی ہے ایستھیٹیکلی بھی کیونکہ ان کو سورنا خود پسند ہوتا ہے. خود وہ اپنے سجتی سنورتی ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو بھی زیادہ بہتر کر سکتی ہے اور وہ زیادہ بہتر سٹائلسٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ میل بھی کر رہے ہیں, کئی میل نیچرلی ان میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ پھر انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں اور اس کو بہتر کرتے ہیں. تو لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ فیمیل میں زیادہ ٹرینڈ ہے ایز اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر یا فیشن ڈیزائنر وہ زیادہ بہتر. اور اپرچونٹیز کی اگر بات کریں کیونکہ ابھی ہم دیکھا ہے کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں میل ڈیزائنر بھی ہیں فیمیل ڈیزائنرز بھی ہیں, تو فیصل آباد میں کتنی اپرچونٹیز ہیں اس کے حوالے سے اور کتنی اچھے طریقے سے ہم اس کو لے کر چل سکتے ہیں؟ اور ٹپس بھی آپ سے ضرور میں لینا چاہوں گی کہ اگر کوئی اس انڈسٹری کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آپ کیا ٹپس بھی کیا دینا چاہیں گے؟ جی فیصل آباد میں بہت اسکوپ ہے اس کا کیونکہ اب بہت زیادہ برانڈز بن گئے ہیں. پہلے تو ٹیکسٹائل ملز تھیں زیادہ تھی وہ بھی ہیں لیکن سائڈ بائی سائڈ آپ دیکھیں کہ برانڈز نے بڑا کور اپ کر لیا ہے. اور برانڈ جو فیشن ہاؤسز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ٹیکسٹائل ڈیزائنرز بھی ہیں اور اسٹائلسٹ بھی ہیں, فیشن ڈیزائنرز بھی ہیں. مطلب اگر وہاں پہ کپڑا پرنٹ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ڈیزائنرز ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں جو اس کو کٹ لائن دیتے ہیں اور اس کو امبیلشمنٹ کے ساتھ ایک نیو ڈریس جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے بنتا ہے. تو اس میں یہ کہ کیجول ویئرنگ میں بھی آ جاتا ہے اور فارمل ویئر بھی اس طرح کے سیٹ اپس میں ہیں. تو فیصل آباد میں بھی بہت اسکوپ ہے. اس کے علاوہ لاہور میں, اسلام آباد یہ تو آپ نے دیکھا ہے اور دوسرے بھی جو ہمارے یہ جو چھوٹے ایریاز ہیں جو سراؤنڈنگ میں ہیں یہاں پہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس بن گئے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے ویئر ہاؤسز ہیں اور اس طرح کی آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ ایسے ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں. تو اسکوپ تو بہت ہے. اور برانڈز کی جیسے آپ نے بات کی آن لائن برانڈز لوکل برانڈز بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے تو کئی جگہوں سے خود کالز آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیزائنرز ریکمینڈ کریں, ہمیں بھیجیں, آپ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمارے پاس انٹرنشپ کے لیے بھیجیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضرورت ہے, اسی لیے وہ فریکوینٹلی ہم لوگوں کو کالز کرتے ہیں اور ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنر, وی نیڈ فیشن ڈیزائنر, وی نیڈ گرافک ڈیزائنرز. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ میں سمجھ اب کیونکہ جو نیا دور آ رہا ہے نا اس میں ان کی ضرورت اور ہمیں چاہیے کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اپنے آپ کو اسٹائلائز کرنے کی. باہر اگر ہم لوگ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو اب تھیمیٹکلی ایک تھیم بیسڈ ڈریسز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈریس کوڈ کے طور پہ کہا جاتا ہے اور اس ٹرینڈز پہ بھی اب کام ہو رہا ہے. اچھا ایک تو سٹائل کرنا یہ تو سب کا بڑا پسندیدہ شوق ہے. خواتین میں تو اسپیشلی سجنے سورنے کی سینسز بڑی ان کو ہوتے ہیں, کانشیس بھی ہو گئی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر ہم ریفرنسز جن کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کا باڈی ٹائپ, ان کی باڈی شیپ, ان کی اسکن کمپلیکشن وہ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو ان پہ اچھا لگتا ہے ضروری نہیں وہ آپ پہ بھی اچھا لگے. تو ایک فیشن ڈیزائنر کے لیے کسی کی کاؤنسلنگ یا کسی کے لیے گائیڈنس دینا ایک اچھے طریقے سے تاکہ وہ اپنی بات سمجھا پائیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کلائنٹ تو آتا ہے چیز لے کر کے مجھے یہ چاہیے لیکن آپ کا اسے سمجھانا کتنا زیادہ آپ ضروری سمجھتے کہ فیشن ڈیزائنر کو یہ چیز بھی آنی چاہیے کہ وہ یہ اپنے کلائنٹ کو بتا سکے کہ آپ پہ یہ والا آرٹیکل اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. بالکل یہ ہمارے کورسز کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں یہ سارا انہیں بتایا جاتا ہے ایز اے اسٹائلسٹ کہ وہ کس طرح سے اپنا کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو وہی بات شروع میں آپ سے بات ہوئی تھی تو یہی تھا کہ جو سٹائل آپ کو سوٹ کرے, جو کلر آپ کو سوٹ کرے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پہننا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں
کمپلیکشن کے کافی ویریشنز ہیں, باڈی ٹائپس کی کافی ویریشنز ہیں, تو اس کے مطابق ہی اپنے آپ کی ڈریسنگ کرنی چاہیے. سپوز جیسے جن کی تھوڑے سے جو بلکی ہیں تو ان کو اسٹرائپس والے ڈریسز پہننے چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیم ٹونز کے کلرز ہونے چاہیے. اسی طرح جن کی ہائٹ کم ہے تو ان کو بھی اسی طرح کلرز جو ہیں وہ لائٹ پہنے, اور ان کی کٹ لائن اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ ٹال ان کی لک آئے. تو یہ ساری لانگ شرٹس پہنے اور اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے, جیسے ان کو کھلے کپڑے زیادہ نہیں پہننے چاہیے. اسی طرح جو بلکی ہیں ان کو بھی کھلے فراکس وغیرہ نہیں پہننے چاہیے, ان کو اسٹریٹ شرٹس جو ہے وہ پہننی چاہیے, اور ذرا لانگ شرٹس پہننی چاہیے جن سے ان کی جو ہے باڈی لک وہ ٹرم نظر آئے. اچھا, کلرز کا اس میں کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں نے اکثر سنا ہے کہ جن کی میڈیم یا شارٹ ہائٹڈ ہیں یا بہت زیادہ ایک نارمل ہائٹ ہے, تو وہ لوگ کوشش کریں کہ ون ٹون رکھیں تاکہ ان کو وہ لگے نا کہ باڈی پارٹ, اپر باڈی پارٹ کا الگ کلرز ہے اور نیچے کا الگ ہے. اب جیسے بڑے بڑے پرنٹس جو ہیں ان کو وائٹ کریں, جن کی جو شارٹ ہائٹڈ فیمیلز ہیں یا جو لوگ ہیں تو وہ چھوٹے پرنٹس والے پہنے, کلرز کا یا پرنٹس اس طرح کے پہنے جس میں بڑے پرنٹس ہوں گے تو وہ اور شارٹ ہائٹڈ لگیں گے. اسی طرح جو بلکی ہیں, جو سمارٹ زیادہ نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹے پرنٹس والے سوٹس پہنے, اور اگر پلین میں بھی پہننے ہیں تو وہ ڈارک کلرز یا میڈیم ٹونز پہنے, زیادہ لائٹ کلر نہ پہنے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے ان کی پرسنالٹی. اور فیشن ڈیزائننگ جب پڑھنے کی بات آتی ہے یا فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ کی طرف کوئی جاتا ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو ہمیں بتا سکیں کہ اس میں کس کس طرح کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا کیا کیا پڑھایا جاتا ہے, اس میں کس طرح کے کورسز ہوتے ہیں, اور کیا جو شارٹ ٹرمز کورسز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کرنا چاہیے اگر وہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, یا پراپر ایک ڈگری کی طرف ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر بیسکلی آپ نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے تو اس کے پراپر ڈگری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, کیونکہ دیکھیں بیسک سے سٹارٹ کر کے ہم اس کو میچور لیول تک لے کے جاتے ہیں, ایڈوانس لیول تک لے کے جاتے ہیں. تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں بالکل را ہوتے ہیں, انہوں نے صرف نام سنا ہوتا ہے کہ ایک فیشن ڈیزائن کی ڈگری ہے, تو ان کے لیے بیسک اسٹڈیز بڑی ضروری ہے. جیسے ہمارے میجر جو کورسز ہیں ان میں سوئنگ ہے, ڈریپنگ ہے, پیٹرن میکنگ ہے, اور فیبرک مینوفیکچرنگ ہے, اس کے علاوہ فیشن السٹریشن ہے. مطلب میجر جو کور کورسز ہیں یہ ہیں, اور یہ سارے کور کورسز جو ہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں. جیسے سیکنڈ سیمسٹر سے سٹارٹ ہو کے ہمارے پھر یہ 7th سیمسٹر تک جاتے ہیں میجر تک, اور 8th سیمسٹر میں ان کا تھیسس ہوتا ہے جس میں ان کی فائنل کلیکشن ساری بنتی ہے. تو ضروری یہ, کیونکہ اگر آپ 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا کوئی مائنر سا کورس کر کے آپ اپنے آپ کو فیشن ڈیزائنر کہیں گے تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ڈگری ہو وہ بہتر ہے. مطلب ڈگری بھی دیکھیں 4 سال کی بیسک ڈگری ہے, پھر اس کو ایڈوانس لیول پہ آپ ماسٹرز میں لے جائیں اور اس کے آپ ڈفرینٹ ایڈوانس کورسز کریں تو اور آپ کے جو ہے اسکل انہانس ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور وہ اپنا بزنس سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اسے سجیسٹ کرتی ہیں کہ اتنا ارلی اسے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے, یا پھر اس کو کمپلیٹ ایک پروسیجر سے گزرنے کے بعد پھر اپنا برانڈ جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور جب وہ برانڈ اسٹیبلش کرے گا تو اس کے لیے آپ کی کیا گائیڈنس رہے گی؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر فیشن ڈیزائننگ کے ذریعے اپنا بزنس رن کر رہی ہیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ایسے لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام ٹپس ہم میڈم سے لیں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایس اور بڑا مزیدار سی گفتگو چل رہی ہے فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے. ہم بات کر رہے ہیں وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو کہ گھر بیٹھے کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن بزنس کیوں نہ کوئی سٹارٹ کر دیا جائے, کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے, لیکن اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کرنا, انفارمیشن لینا, اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جب بھی ہم فیشن کی بات کرتے ہیں اور فیشن بزنس سے ریلیٹڈ کسی بھی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں, چاہے آپ فینسی ڈریسز دے رہے ہیں, کیجول
کیجول ڈریسز دے رہے ہیں, کسی بھی طرح سے آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے آپ جب کوئی سیٹ اپ کر رہے ہیں تو اس کی انیشلی کیا ٹپس ہونی چاہیے وہ ہم جانیں گے ہماری گیسٹ سے. میڈم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے کوئی بھی برانڈ سٹارٹ کرتے ہو, کوئی بھی آن لائن پیج چلانا چاہ رہے ہو, تو آپ کو کن طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ کی کلیکشن جب آپ سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہو تو کیسی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس کی طرف اٹریکٹ کر سکو, آپ اپنی مارکیٹ ویلیو بنا سکو؟ آج کل تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی بہت زیادہ چلتی ہیں. جی, بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے, اور آج کل یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے آن لائن بزنس کا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کچھ کٹ لائنس کو فالو کریں, جیسے کہ ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں, اسمال, میڈیم, لارج, ایکسل. تو ان کو آپ دیکھیں کہ آپ اس میں کس رینج میں آپ بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ پریٹس کے ساتھ آپ سٹارٹ کریں. پریٹس میں بھی آپ ڈفرینٹ ویریشنز دے سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو ڈفرینٹ کٹ لائنس کو کریں گے, پھر اس میں اس کی اسٹائلنگ مطلب کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پلین کو اسٹائلائز کر سکتے ہیں, یا آپ ان کے ساتھ کچھ پرنٹس ایڈ کر سکتے ہیں, ایمبرائڈری ایڈ کر سکتے ہیں, اس کو آپ سلک پینٹ کے ساتھ یا فیبرک پینٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں. میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بہت زیادہ رینج بنانے کے بجائے آپ تھوڑے جو ہے کلیکشن سے سٹارٹ کریں, اور اس میں آپ پھر فیڈ بیک دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے فیڈ بیک کیا ہے, لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے, کتنے آپ کو آرڈرز آ رہے ہیں. آپ کسٹمائز ڈریسز بنا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ ایک ڈریس آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو آرڈر آ رہا ہے تو آپ ان سے ان کی چوائس کے مطابق پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کن کلرز میں آپ کو پسند ہے, یا اس کی آپ لینتھ کتنے, اگر آپ شارٹ لینتھ میں آپ کا ہے تو آپ ان سے کہیں میں اس کو لانگ لینتھ میں بھی بنا سکتی ہوں. تو اس طرح سے بھی آپ ڈسکشن کے ساتھ بھی اس کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں. تو کچھ کلیکشن ضرور تیار کریں, اور اس کی پراپر پریزنٹیشن کے ساتھ, پراپر ماڈلنگ کے ساتھ اس کو آپ کیونکہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آج کل تو ہمارے پاس بہت آئیڈیاز ہیں میڈیا کے تھرو, تو اس کو آپ فالو کر کے آپ ضرور کریں, اور انیشیٹو لینا چاہیے فیمیلز کو جن میں یہ اسکل بھی ہے اور استھیٹکس بھی ہے. تو آئی تھنک کہ اچھا آپ اچھے سے بالکل بالکل. اور سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے, سوشل میڈیا نے اس انڈسٹری کو کتنا بوم دیا ہے, کتنا زیادہ اس میں زیادہ جدت آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں فیشن ڈیزائننگ کی یا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کتنی زیادہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے, یا اوور آل میڈیا کی اگر ہم بات کریں؟ بہت اہم کردار ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ایک سیکنڈ میں آپ اگر موبائل کو اسکرول کریں تو آپ کے پاس کتنی زیادہ ویریشنز آ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم ایک برانڈ کو اسکرول کر رہے ہیں, ایک برانڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ کتنے ہی زیادہ برانڈ جو ہیں وہ آپ کو اس سے فیملیئر چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ایزی آپشن ہے, اور اگر آپ فوراً اس کو پرچیز کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سارے اس میں ڈیٹیل آ جاتی ہے, اور آپ کے ڈور سٹیپ پہ پروڈکٹ آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ بہت ایزی ہو گیا ہے. اب تو کام جو پہلے والا دور تھا کہ پرنٹ میڈیا میں جا کے کرنا پڑتا تھا, ہمیں ایڈز بنانے پڑتے تھے, وہ سب اب ختم ہو کے ایک سیل فون میں سب کمپرائزڈ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کپڑوں پہ پرنٹس کتنی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور پرنٹس کس طرح کے ہونے چاہیے, کس باڈی ٹائپ پہ کیسا پرنٹ اچھا لگتا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیشن ڈیزائنر کے لیے سمجھنا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جتنے آپ نے فیلڈ میں فیشن ڈیزائنرز دیکھے ہیں, کہ یہ سینس سب میں موجود ہے؟ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے. اور جو پرنٹس کا تعلق ہے وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنرز کا کام ہے, کیونکہ سرفیس کریشن ڈیزائنرز کرتے ہیں. تو جو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہیں وہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ جتنے فیشن ڈیزائنرز ہمارے گریجویٹ ہو رہے ہیں, سائڈ بائی سائڈ اتنے ہی ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائنرز بھی گریجویٹ ہو رہے ہیں. اور جس طرح برانڈز میں فیشن ڈیزائنرز کی ضرورت ہے, اسی طرح ٹیکسٹائل ڈیزائنرز کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیکسٹائل ڈیزائنرز آپ کو پرنٹ تیار کر کے دیتے ہیں اور فیشن ڈیزائنر ان کو اسٹائلائز کرتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں انوویشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے, ڈفرینٹ برانڈز آ گئے ہیں, ان کے ڈفرینٹ جو ہے پرنٹس ہوتے ہیں, تو ان میں کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جتنے اچھے پرنٹس ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کی جو ہے وہ سیل برانڈز کی بہتر ہوگی. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ پرنٹس تیار کرتے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائنرز. اور اب تو پہلے تو جب ہم لوگ
ڈیزائننگ کرتے تھے تب تو یہ تھا کہ ایک پرنٹ کے 3 to 4 کلر ویز ہوتے تھے کہ آپ کو 3 سے 4 اس میں کلر ویز مل جاتے تھے. لیکن اب یہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا, اب لمیٹیشنز ہو گئی ہیں, اب اتنے زیادہ کلر ویز نہیں بنتے. اب کوئی بھی پرنٹ ہوتا ہے اس کا ڈیجیٹل پرنٹنگ آپ نے دیکھی ہے کہ ڈیجیٹل پرنٹنگ بہت زیادہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے, وہ آ گئی ہے. لیکن اس کے زیادہ جو روٹری پرنٹنگ بھی ہے, دوسری بوزر پرنٹنگ بھی ہے, وہ بھی بہت زیادہ اب مطلب دوبارہ سے یہ چیزیں اس میں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سنگل پرنٹنگ والے ختم ہو گئے تھے, پرنٹس ختم ہو گئے تھے, لیکن اب دوبارہ ٹرینڈز میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈفرینٹ برانڈز ہیں وہ لے کر آئے ہیں اس کو ڈفرینٹ کٹ لائنز کے ساتھ, اور مطلب فیمیلز بہت پسند کرتی ہیں اس کو ایزی. تو ایک تو یہ کہ پرانے ٹرینڈز دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہیں, دوبارہ سے ان ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی مکس ہوتی رہتی. پھر دوسرا یہ کہ جو ہمارے کلچر جو آپ سمجھ لیں ٹریڈیشنز کے ہمارے موٹیوز ہیں, پرنٹس ہیں, وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے آپ نے پرنٹس میں دیکھا ہوگا کہ ملتانی کرافٹس کے وہ پرنٹس ہوتے ہیں, اجرک کے پرنٹس ہیں, ان کو بھی ڈفرینٹ کلر کمبینیشنز کے ساتھ مکس کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح کے پرنٹس بنائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ برانڈز جو ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لیسز وغیرہ, ایمبرائڈری سٹائلز, یہ بھی بہت زیادہ ان ہیں کیونکہ کپڑوں کو تھوڑا سا اور فیشنیبل کرنا ہو, اسٹائلائز کرنا ہو, تو لیسز کا بہت زیادہ اس میں انفلوئنس ہوتا ہے, یا ایمبرائڈری کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہے یہ ٹیکسٹائل ڈیزائنرز جو ہیں, یہ سارے ٹرینڈز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اچھا, ٹیکسٹائل ڈیزائنر کا اور فیشن ڈیزائنر کا دونوں کا آپس میں اگر مائنڈ میچ کر جائے تو وہ کتنا زبردست ایک پروڈکٹ نکل کے آ جاتا ہے. کیونکہ اگر ٹیکسٹائل ڈیزائنر کچھ سوچ کے کپڑے پہ پرنٹنگ یا امبرائڈری کے کچھ ڈیزائنز یا کسی بھی طرح کے وہ کر رہا ہے, اور کیا ہر پرنٹ پہ فیشن ڈیزائنر کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر ہم اس کو کٹس دیں گے, اس طرح سے اس کو ڈیزائن کریں گے تو یہ کپڑا اور بھی زیادہ انہانس ہو کر آئے گا. کیونکہ اکثر ہم مارکیٹ میں جو لوکل ڈیزائنز دیکھتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلر میں وہ کپڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایک طرح کی پرنٹ میں, لیکن اگر اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو وہ پرنٹ آپ کو بہت عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ سینس کا ڈیولپ ہونا یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہے, یا یہ شروع سے ہی ایک فیشن ڈیزائنر اور ٹیکسٹائل ڈیزائنر کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کلر اسکیم کیسی رکھنی چاہیے, کن طرح کے پرنٹس کے لیے کس طرح کے کلرز اچھے لگیں گے, کیا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ جی دیکھیں, جو پروفیشنل ڈیزائنرز ہیں جنہوں نے پراپر ایجوکیشن لی ہوئی ہے, اور ایک عام جو ڈیزائنر ہے جنہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے, جسٹ ان کا ایکسپیرئنس ہے, ڈیفینیٹلی ایکسپیرئنس کی بھی بہت زیادہ جو ہے ہمیں ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ اسپیشلی اپنے کورسز میں ان کی اس طرح سے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ڈفرینٹ کلر کے کمبینیشنز کے ساتھ پرنٹس ڈیولپ کرنے ہیں. یہ ان کا ویژنری جو پار ہے ان کو ہم لوگ اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو اسٹڈی بیسڈ جو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ تھیمز پہ ان کو اسائنمنٹس کروائی جاتی ہیں, ایسے کام کرایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی تھیم پہ کام کرے. جیسے وہ پہلے کیا کرتے ہیں, ایک ریسرچ بورڈ تیار کرتے ہیں, کسی بھی ٹاپک کا ایک ریسرچ بورڈ تیار کیا جاتا ہے. اس ریسرچ بورڈ میں سے وہ پھر ایلیمنٹ سرچ کرتے ہیں, ان ایلیمنٹس کو کمپوز کر کے وہ ایک ڈیزائن ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر موڈ بورڈ ہوتا ہے. موڈ بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلر کمبینیشن یا کوئی بھی وہ کسی موڈ کا, جیسے سپوز اسپرنگ سیزن ہے تو وہ اسپرنگ کے کلرز اس میں ایڈ کریں گے جو انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوتا ہے, یا آٹم کے کلر ایڈ کریں گے, یا اسی طرح کسی کلچر کے کلر کو وہ اس میں ایڈ کریں گے. تھرو پراپر پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے اسٹڈی کا حصہ ہوتا ہے. اور آپ کی بات کہ اگر فیشن ڈیزائنر اور ٹیکسٹائل ڈیزائنر اگر ان کو یہ مل کے کام کرے تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ جب دوسرے کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ جب کریں گے تو اور بہتر ہوگا. جبکہ ان کو فیشن ڈیزائنر یہ بتائے گا کہ ہم اس طرح کا ایک کٹ لائن بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ٹیکسٹائل ڈیزائنر ان کو ہیلپ کر دے گا کہ اس میں آپ اس طرح کے موٹیوز یوز کریں, اس طرح کے پرنٹس یوز کریں, یا آپ اگر اس جیسے کسٹمائز کوئی کام کرنا ہو تو اس طرح سے کسٹمائز کام کے لیے جو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے وہ پرنٹس ڈیولپ کرنے میں فیشن ڈیزائنر کی ہیلپ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ مزیدار سے فیشن سینس کے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी या टर्न और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बदलते हुए रोज रोज नए नए ट्रेंड्स बहुत परेशान कर देते हैं कि अभी आप अपनी वार्डरोब में किस तरह के आर्टिकल को ऐड करें, किस तरह की चीज़ों को आप जो है वो निकाल लें और किस तरह के नहीं। और एक मज़ेदार सी बात है, जैसे अभी मौसम बदलेगा, अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर एंड अक्टूबर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक वेडिंग ग्रैंड सीजन स्टार्ट हो जाता है और वो चलता रहता है, हमारा जनवरी 5 तक जाता है। तो उसमें लोगों की बड़ी सारी डिमांड होती है कि फिर लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, गूगल पे देख रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की साइट्स पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि किस तरह के नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस साल का 2024 का क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह के कलर स्कीम्स आपके होने चाहिए, तो थोड़ी सी हेल्प हम भी आपकी कर देते हैं, ताकि अगर आप किसी की आपके घर में कोई वेडिंग है या फिर कोई आपकी दोस्त है, किसी भी फंक्शन पे आपको जाना है इस तरह के, तो आप किस तरह से खुद को कैरी कर सकते हैं। तो ये आपकी मुश्किल हम आसान करने वाले हैं। मैडम थोड़ा सा बताइएगा कि वेडिंग सीजन के हवाले से आजकल क्या ट्रेंड्स नए आ रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है और आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्योंकि कुछ टाइम से तो हमने देखा है कि ब्राइड्स भी बड़े पेस्टल्स कलर्स को यूज करती हैं और जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं वो भी यही पसंद कर रहे होते हैं कि आप पेस्टल्स कलर पहनो, बड़े एक थीम सिस्टम भी बड़ा चलता है। तो आपको क्या लगता है कि पेस्टल्स कलर है तो सबको उसी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको अपनी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग कि आपकी फिजिक कैसी है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि आपको ब्राइट कलर लेना है, पेस्टल कलर लेना है, मीडियम शेड पर रहना है? तो आपकी क्या सजेशन है इस पे? जी, मेरी तो सजेशन यही होगी कि अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी आप सेलेक्ट करें कि आपको क्या सूट करता है और उस हिसाब से आप अपने कलर चॉइस करें। और इवेंट पे भी बेस करता है कि इवेंट क्या है, जैसे कि जो मेहंदी का फंक्शन होता है तो उसमें मोस्टली जो है ब्राइट कलर्स जो हैं वो पहने जाते हैं, ख़वातीन ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसी तरह शादी में जो है वो भी थोड़े ब्राइट कलर्स या रेड और इस तरह की टोन्स होती हैं। और वलीमे में पेस्टल शेड्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। पेस्टल्स में भी आप देखें बहुत ज़्यादा कलर्स टोन्स आ गई हैं, जैसे ग्रीन की पेस्टल शेड्स हैं, पीच के पेस्टल्स हैं, इसके अलावा ये ब्लू के पेस्टल्स हैं। तो सॉफ्ट कलर्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और ब्लैक कलर भी आप देखें कि ओकेजनली नाइट फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और मेरे ख्याल में ब्लैक कलर तो हर एक को सूट करता है। वो तो वाकई आपकी एकदम से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, अगर आप चबी भी हो तो आप बड़े टोन्ड लगते हो। अच्छा, वैसे ये सिर्फ एक ब्लैक कलर में ही होता है या जितने डार्क कलर्स हैं, अगर डार्क ब्राउन कलर में चले जाएं, बहुत ज़्यादा डार्क में या डार्क मैरूनिश कलर में चले जाएं, तो इसमें भी सेम लुक रहती है या ये सबका अपना अपना इम्पैक्ट आता है? जैसे कुछ शेड हैं जिसमें डार्क, जैसे नेवी ब्लू भी ब्लैक को के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। तो ये डार्क शेड्स जो हैं ये इसमें अच्छे लगते हैं नाइट फंक्शंस में और ये पहने भी जाते हैं। और इनके अगर आप इनके साथ डिफरेंट कलर्स की एम्ब्रॉयडरी भी करवाएं या आप इसमें गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की भी इसमें अगर दबके या इन चीज़ों का काम हो तो वो बड़ा सूट कर रहा होता है। तो मतलब डार्क शेड्स, लेकिन ब्लैक एक बिल्कुल आप ब्लैक समझ लें कि सारे कलर्स को जब मिला के कर लिया जाए तो वो ब्लैक कलर बनता है। तो वो सबसे डार्केस्ट जो टोन्स होती है वो एक ब्लैक कलर की होती है। तो उसको अगर आप देखें तो मेरी भी अपनी ऑब्जर्वेशन है और आपको बताऊं कि मेरा भी ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। मैं भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ब्लैक पहनने में। तो ब्लैक के साथ आप देखें कि किसी भी कलर की अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो हर कलर, हालांकि ब्लैक एंड वाइट हाई कंट्रास्ट है तो वो भी बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है। ब्लैक एंड रेड बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ब्लैक के साथ आप शॉकिंग पिंक को देखें तो वो बड़ा अच्छा है रेड के साथ। तो ये एक अपनी चॉइस पे है कि आपको जो कलर पसंद है आप उसके मुताबिक क्या पहनते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना एस्थेटिक सेंस और फैशन के सेंस, ये तो हमेशा से हमने देखा है कि खवातीन में मोस्टली पाई जाती है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमें ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स या फैशन इंडस्ट्री फैसलाबाद से बाहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इन जगहों पे ज़्यादा मिलती है। हालांकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के साथ फैशन डिज़ाइनर अगर मिल जाएं तो बड़ी एक हुज मार्केट यहाँ पे बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ब्रांड्स तो हमें मिलते हैं लेकिन उस तरह से फैशन डिज़ाइनर्स यहाँ पे बैठे हुए हमें दिखाई नहीं देते। वजह में ना अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड्स को लोग फॉलो नहीं करते। वो मतलब
تھوڑا اب بہتری اس طرف آ رہی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے سٹیز میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ فیشن کانشیس ہے اور برانڈ کانشیس ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا اب آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کافی ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ بھی فیشن کو اور ان چیزوں کو اسٹائل کو سمجھ رہے ہیں، تو اب بہتری آ رہی ہے. لیکن اپرچونٹی جو ڈیزائنرز کو زیادہ مل رہی ہے وہ جو لاہور میں آپ سمجھ لیں، کراچی، اسلام آباد، یہاں پہ ڈیزائنرز کو زیادہ بہتر اپرچونٹی مل رہی ہے. اسی لیے موسٹلی ڈیزائنرز جو ہیں وہ وہاں پہ موو کر جاتے ہیں اور جاب پلیسمنٹ بھی دوسری سٹیز میں زیادہ ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک انفارچونیٹ کنڈیشن ہے، لیکن آئی تھنک کہ اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور لوگ بھی جو ہے ڈریسنگ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور جتنے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ کتنا لنکیج ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کا ہمارے پروفیشنل پلیٹ فارمز کے ساتھ اتنا زیادہ لنکیج نہیں ہے. تو یہ جو لنکیج ہے، یہ جو آپس کی کمیونیکیشن ہے تاکہ ایک اسٹوڈنٹ جو چیز پڑھ رہا ہے وہ انڈسٹری میں جا کے اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کر سکے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہمیں انڈسٹری کی ڈیمانڈ کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایڈجسٹ ہونا مشکل اور انڈسٹری بھی پہ زیادہ پریفر نہیں کرتی. اب ہم لوگوں نے اپنے کورسز میں یہ رکھ لیا ہے کہ بچے انٹرنشپ کریں. جب اسٹوڈنٹس جا کے 2 مہینے 3 مہینے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں جا کے انٹرنشپ کریں گے تو اسٹوڈنٹس کے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے کورس کا ہی ایک پارٹ ہو جائے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح کے وہ ٹرینڈس کو پسند کرتے ہیں، کس طرح سے سافٹ ویئرس پہ جو ڈفرینٹ ڈیجیٹل سافٹ ویئرس پہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. تو وہ پھر بہت ایک ایزی ہو جائے گا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی جاب پلیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گی کہ جیسے وہ گریجویٹ ہوگا تو وہ فوراً ہی انڈسٹری میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. انڈسٹری کو بھی پتہ ہوگا، انڈسٹریلسٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ بچہ فلاں انڈسٹری سے انٹرنشپ 2-3 مہینے کی کر کے آیا اور اس کو بیسک نالج ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری میں کام ہوتا ہے. تو یہ انڈسٹری لنکیجز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں بھی ریکویسٹ کروں گی ہمارے انڈسٹریلسٹ سے اور یہاں کی انڈسٹری سے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ان کو کائنڈلی وہ ضرور اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ انہی اسٹوڈنٹس نے پھر ان کے پاس آنا ہے. اور دیکھیں جب لاہور سے یا کسی دوسرے سٹی سے ڈیزائنرز یہ لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، تو یہ بہت ان کے لیے کاسٹلی ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بیسٹ ہے کہ ہمارے ان سٹی میں اور آپ کو سارے کمپوننٹس جب یہاں پہ مل جاتے ہیں، اچھا فیبرک یہاں پہ ملتا ہے، پرنٹس ملتے ہیں، امبرائڈری ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ فیوژن کرنے کے لیے مائنڈ بھی یہیں سے مل جائے تو بہترین ہو جائے گا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور فیصل آباد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے تو کیا نئے نئے ٹرینڈز چلتے ہیں ان کو فالو کرنا تو کسی بھی فیشن ڈیزائنر کے لیے، ٹیکسٹائل ڈیزائنر کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے برانڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کس طرح سے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا، کون سی گائیڈ لائنز ہے جس کو فالو کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنے ٹرینڈز کو چینج کرتے رہیں، آپ کے پاس نئی نئی کلیکشن ہو اور سیکھنے کا عمل جو جاری رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. انسان ہر دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. لرننگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بہتر ہو، تو فیشن کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں میڈم تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی تو ہم دیکھتے ہیں نمبرز آف برانڈس ہیں، نمبرز آف فیشن ڈیزائنر ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پاکستان سے ہی لوگ دیگر کنٹریز کے فیشن ڈیزائنرز کے آرٹیکلز بھی منگوا رہے ہوتے ہیں، یا یہاں کے آرٹیکلز کو باہر بہت پسند کیا جا رہا ہوتا ہے. تو پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے فیشن سینس ہماری کیسی ہونی چاہیے، نئے نئے ٹرینڈز کو فالو کرنا، اور کس طرح کی گائیڈ لائن آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اپنا کریکولم جو ہے وہ ریوائز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ٹرینڈ چینج ہو رہی ہیں، چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، تو ہم لوگ اس کو ضرور فالو کرتے ہیں.
کیونکہ اس میں جیسے انٹرنیشنل کلر اتھارٹی ہے وہ مطلب اسٹارٹنگ میں وہ آپ کو بتا دیتے 1 سال پہلے کہ نئے ایئر میں نیو ایئر میں کون سے کلرز جو ہیں وہ ان ہوں گے. تو وہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ اب آپ نے ان کلرز پہ کام کرنا ہے یا ان کلرز کو یا ان ٹرینڈز کو. اسی طرح ٹرینڈز بھی ہمیں انٹرنیشنلی پتہ چل جاتے ہیں, اس کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب تو دیکھیں میں یہ نیٹ ورکنگ ہے یا ڈیجیٹلی یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہمیں اپڈیٹس تھرو کمپیوٹرز اور نیٹ ورکنگ یہ ملتی رہتی ہے کہ آپ چیزوں کو فالو کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور ریسرچ بیس جو ہے پروجیکٹس یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اب یہ آپ سمجھ لیں کہ پرانے اچھا لیکن یہ بھی ہے کہ پرانی چیزیں بھی ریوائیو ہو رہی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیشنلی بھی کہ پرانی چیزوں کو لوگ جو ہے اس کو نئے طریقے سے اس کو اپڈیٹ کر کے اس کو آن ایئر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک جیسے ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا اسی طرح آرٹ میں بھی ڈیزائن میں بھی ایکسپیریمنٹل جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان کا آپ دیکھیں انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو کوئی ٹرینڈ پسند ہے, کسی کو کوئی ٹرینڈ پسند ہے, آپ زبردستی فورس نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ڈفرینٹ ٹرینڈس کو ڈفرینٹ جو چیزوں کو ہمیں اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. اور تھرو اپنے بھی اس میں ہمارا اپنا بھی ایکسپوئر ہوتا ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کنزیومر ہے کسٹمر ہے وہ کیا لائک کرتے ہیں. تو ان کے بھی لائکنس کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے پرنٹس بناتے ہیں, ڈیزائنس بناتے ہیں, کلیکشن بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی میں بالکل. اور بالکل بھی نا ہچکچاہٹ وہ ہیزیٹیشن مجھے لگتا ہے کہ فیشن میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اولڈ ایراز میں بہت ساری چیزیں تھیں جو اب دوبارہ سے ریوائیو ہو کر آ رہی ہیں. تو اسی طرح سے اگر بہت سارے نئے ٹرینڈس کے اندر ہم اگر پرانی کلیکشن کو پھر سے تھوڑا سا رینیو کر کے لے کر آتے ہیں تو وہ بڑا ایک اسکوپ ہوتا ہے. اور اس طرح کے ڈفرینٹ اگر ہم کرتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں, تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا آپ کا آرٹیکل وائرل چلا جائے, کون سی آپ کی چیز ہے جو ہٹ ہو جائے. تو یہ بڑے مزیدار سے کمبینیشن ہے اور مدرس کو اسپیشلی وہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا سینس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کیا جتنے ہمارا ایج گروپ ہے اس میں وہ کتنے زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ کس ایج کے لیے کیا ہونا چاہیے, کس ایج گروپ کے لیے کیا چیز آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ سیم آرٹیکل ایک الگ ایج گروپ کے خاتون نے بھی پہنا ہوتا ہے اور سیم جو ہے وہ ایک ینگسٹرز نے بھی پہنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کیا ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ کیری کر سکتے ہیں یا ان چیزوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ ایک اپنی چوائس ہے, ایک اپنا موڈ ہے. ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ کیا پہننا چاہیے یا کیا نہیں پہننا چاہیے. جیسے آپ کو بتاؤں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وارڈروب ہوتی ہے, آپ نے رات کو کوئی اور سوٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ صبح میں نے یہ پہن کے جانا ہے. صبح اٹھتے ہیں آپ کا موڈ ایک دم چینج ہو جاتا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے دوسرا پہن لیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ آپ کے موڈ پہ انفلوئنس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں کے لیے آپ کو کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے, کیسے کیری کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کہ اب جیسے یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی افسوس کا موقع ہے اور اس طرح کی چیزیں اور آپ ریڈ کلر پہن جائیں یا بہت برائٹ کلر پہن جائیں, تو وہ پھر اوکیزن کے مطابق بھی اپنے ڈریس کو کیری کرنا چاہیے کہ جو زیادہ بہتر لگے اور ریزنیبل لگے. تو آئی تھنک کہ یہ سارا ایک اپنا شوق ہے, اپنا ٹرینڈ ہے. لیکن میں اس چیز کو ضرور کروں گی کہ اگر کوئی چیز کہیں پہ آپ کو بہتر لگ رہی ہے, کسی کو پہنے ہوئے اچھی لگ رہی ہے, تو اس کو فالو کرنا یا اس کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کر یہ بہتر ہے, آپ اس کو کریں. آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی یہ نہیں کہ آپ اس کی نقل کر رہے ہیں یا نہیں. تو آپ اس کو ضرور فالو کریں. کوئی نہیں, آپ کا اپنا پسند ہے تو اس کو کوئی برا نہیں منانا چاہیے کسی بھی چیز. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں نے اکثر خواتین کو, بلکہ میری خود کی مدر بھی کہہ رہی ہوتی, ہائے میں شوق رنگ پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. تو میں ان سے کہتی ہوتی ہوں کہ نہیں, اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ ضرور پہنیں, اس سے کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا جو آپ پہن رہے ہو, جو آپ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, وہ آپ کا خود کا اس کے اوپر ہونا چاہیے نا کہ آپ کی اس میں کتنی خوشی ہے, کتنی سیٹسفیکشن ہے. اور میجرلی خواتین جو ہاؤس وائف ہے ان کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا فیشن انڈسٹری کے فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے چند سالوں میں فیوچر کیا ہے اس انڈسٹری کا, کتنا سکوپ اور زیادہ بڑھ جائے گا؟ اور فیصل آباد اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فیشن انڈسٹری کہاں ایگزسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟
اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت برائٹ اسکوپ ہے فیشن انڈسٹری کا. اور یہ جیسے ہماری فیصل آباد انڈسٹریل سٹی ہے تو یہاں پہ بھی جیسے نیو برانڈز اب ڈیولپ کر رہے ہیں. جتنے آپ دیکھیں ینگسٹرز ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی ہمارے بچے ابراڈ گئے ہیں اپنے ہائر اسٹڈی کے لیے, پھر یہاں آ کے وہ لوگ اپنے برانڈز سیٹ اپ کر رہے ہیں, اپنی فیکٹریز بنا رہے ہیں. میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ باہر سے اب ہائر اسٹڈی کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ وہ نیو ٹرینڈس کو جو ہے لانچ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, بلکہ لوکل مارکیٹ کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی مارکیٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ارج میں نے یہاں پہ دیکھی اور ایک شوق دیکھا ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ چیز جو ہے اور بڑھے اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو موقع ملے. بہت برائٹ فیوچر ہے فیشن انڈسٹری. بالکل, اور یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ فیشن انڈسٹری ہمیشہ سے مزید بہتر سے بہتر کی طرف جاتی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹری یہاں جا کے بس ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ کی اگر بات کریں تو آپ اس انڈسٹری کی طرف کس طرح سے آئیں؟ کیا آپ کو شروع سے پتا تھا, جیسے آج بھی بچوں کو یہ بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی انڈسٹری سے میں کام کریں, کس طرح کے سبجیکٹس لیں, تو کیا آپ کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ میرا ایم ہے, یہ میرا ڈریم ہے اور مجھے اسی میں ایکسل کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر میں اپنی بات کروں تو بیسیکلی میں تو ویژول ہوں, گرافک ڈیزائنر ہوں, اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملی لاہور میں, اور وہ میری بڑی گڈ لک تھی. مجھے ٹیکسٹائل کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا, لیکن وہاں کا جو ایکسپیرینس تھا اس نے بالکل میری جو تھی لائف کو ہی بدل دیا, اور میں نے بہت انجوائے کیا. اور میں نے, آپ یقین کریں, میں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی, اور اس کے بعد میں انڈسٹری میں ہی کام کیا, اور میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کلرز کی انڈسٹری ہے, اور اس میں آپ دیکھیں ایلیمنٹس, موٹیوز, ان کے ساتھ آپ پلے کرتے ہیں, اور کلرز کی اگر بات کر رہے ہیں, اور وہ آپ, میں ایک ویژول آرٹسٹ بھی ہوں, تو آپ میری جو پینٹنگز ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں تو اس میں کلرز ہیں. اور کلرز ویسے بھی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, کلر ہماری زندگی میں بہت سارے خوبصورت رنگ بھر دیتے ہیں, ہمارے موڈ کو, ہمارے ماحول کو بہت بہتر کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ میڈم کہ آپ آج پروگرام کا حصہ بنے رہے, اتنی انفارمیٹیو چیزیں ہماری آڈینس تک پہنچی ہیں. تو آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اور اس طرح کی آج کی جو گائیڈ لائن ملی ہے اس سے اپنے اٹائرز کو اچھا سا ڈیزائن کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.